बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, पीटीआई ने मुज़ाकरात के चौथे दौर में ना बैठने का ऐलान किया है। 31 जनवरी की डेडलाइन दी गई थी जिसमें सिर्फ 9 दिन बाकी हैं। अब इन मुज़ाकरात का क्या देख रहे हैं, क्या हशर होने वाला है? देखिए, मुज़ाकरात का हशर जो है ना वो वसवसों में खोता हुआ नजर आ रहा है। आपको याद है कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आया शहबाज शरीफ का कि वसवसे आ रहे हैं कि इतनी बेहतरीन पार्टनरशिप है मौजूदा हुकूमत की, अस्करी क़यादत की, इदारों की, इस्टेब्लिशमेंट की। ज़ाहिर है कि नाम उन्होंने इस तरीके से नहीं लिया, लेकिन सबको पता है कि वो क्या बात कर रहे हैं। सही। लेकिन वसवसे आते हैं कि ये चलती रहे। हमने ज़ाहिर है कि उसके ऊपर बड़ी बात की, शहर इक़्तिदार में वो टॉक ऑफ द टाउन बन गई। फिर बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं यार, ये थोड़ा सा ओवर थिंकिंग वाला मामला हो गया। सही। लेकिन अब वो मामला बढ़ते बढ़ते इस मकाम पर पहुंच गया जिसकी वजह से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मौजूदा जो मुज़ाकरात है ना, इनकी तो कामयाबी की हुकूमत जो अब वाइब्स और जेस्चर्स दे रही है, इनकी उम्मीद लगता नहीं है कि अब कोई बाकी है। सही। पहले से यही गुमान था ना, यही ख्याल था कि नहीं जनाब, ये हुकूमत तो वही करेगी जो इस्टेब्लिशमेंट कहेगी। एक तरफ इमरान खान की मर्जी से बैठी हुई है टीम, और दूसरी तरफ टीम ने खुद बता दिया कि हम इदारों को ऑन बोर्ड लेकर जो है वो ये मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो सबका गुमान यही था कि नहीं जनाब, जो वहाँ से कहा जाएगा वो किया जाएगा। लेकिन अब जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, 3 चीज़ें मैं आपको सुनवा देता हूँ। एक हामिद रज़ा साहब की गुफ्तगू है। सही। और 2 चीज़ें हैं जो स्पीकर कौमी असम्बली, अब पहले शहबाज शरीफ का आप अपने जहन में रखें जो उन्होंने वसवसों की बात की, उसके बाद इरफान सदीकी साहब मैदान में आते हैं, उनका एक ट्वीट आता है, वो एक शक का इजहार करते हैं कि मुझे मुलाकात में मुकालमों का, चीज़ों का इल्म है। और उसके बाद तीसरी स्टेज के ऊपर हम ये देखते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब, जिनकी गुफ्तगू को इंटरव्यू करने वाले चैनल ने गलत रिपोर्ट किया जी, उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसमें वो क्लियर शक का इजहार कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट पर। सही। कि कुछ इशारा जो है वो तहरीक इंसाफ को इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है। अब ऐसा है या नहीं ये तो और बात है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरी इन्फॉर्मेशन ये बताती है। मैं आपको ज़रा तरतीब के साथ इसके ऊपर चलते हैं, फिर हम देख लेते हैं कि जो मुज़ाकरात वाला मामला है इसके ऊपर 31 तारीख से पहले हुकूमत ने जवाब देना है। एक ज़ैली कमेटी बना दी है और ज़ैली कमेटी वो कह रहे हैं कि जनाब अभी फाइनलाइज़ कर रही है और 28 जनवरी को हम जवाब दे देंगे। सही। खबरें साइड बाय साइड ये चल रही हैं कि हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि कमीशन नहीं बनेगा। तहरीक इंसाफ ने ये कह दिया कि कमीशन नहीं बनेगा, उसका ऐलान नहीं होगा तो हम चौथे दौर में नहीं बैठेंगे। हामिद रज़ा साहब ने जो गुफ्तगू किया पहले वो सुन लें। हुकूमत की तरफ से कुछ मुलाकातों के ऊपर बड़ी परेशानी का इजहार है, उन्हें वसवसे आ रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब को आते रहने चाहिए, अच्छी चीज़ है। शायद उनके वसवसे आने का टाइम भी हुआ चाहता है, लेकिन मुज़ाकरात जिस जगह पर हुकूमत के साथ हो रहे हैं वहीं पर हो रहे हैं। और अगर हुकूमत अब वाज़ह तौर पर जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान नहीं करती तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। मैं कैटेगोरिकली ये बात अर्ज कर रहा हूँ जी। तो सर ये बताइएगा कि मुज़ाकरात अगर नाकाम होते हैं तो आगे लाहे अमल क्या होगा? एहतजाज होगा, क्योंकि आपके तो पहले एहतजाज के ऊपर जो है वो इतनी तकलीफ आ चुकी है। तो तहरीक इंसाफ में ये सुनील साहब का आगे क्या लाहे अमल? नहीं, एहतजाज ही होगा जी। जाहिर है एहतजाज ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है। पार्लियामेंट के अंदर तो आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता 1.5 हफ्ता से जिस तरीके से पंजाब असम्बली में, नेशनल असम्बली के अंदर पार्लियामेंटेरियंस एहतजाज कर रहे हैं, और हुकूमत तो आज मेरा ख्याल है 1 हफ्ते के बाद पहली मरतबा अपना कोरम बचाने में कामयाब हुई है। गुज़श्ता रोज़ जब वज़ीर आज़म मौजूद थे तो उस वक्त भी कोरम पूरा नहीं हो सका। पार्लियामेंट के अंदर तो एहतजाज जारी रहेगा, लेकिन फिर ज़ाहिर है सड़कों के ऊपर ही एहतजाज होगा। लेकिन शायद अब एहतजाज, अब ये पार्लियामेंट के एहतजाज की बात कर रहे हैं। सही। पार्लियामेंट का इजलास चल रहा है, वहां पर हो रहा है एहतजाज। एक क्लिप वायरल भी हुआ, लेट्स जस्ट नॉट प्ले दैट। वो स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो उमर अयूब साहब को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्वेश्चन आवर में बात ना करें, जिसमें वो यू टर्न की बात वो बार बार जो है वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं मैंने गुफ्तगू करनी है। आगे से अयाज सादिक कहते हैं कि नहीं, ये बात तय हो चुकी कि क्वेश्चन आवर में कोई बात नहीं करेगा तो आपको भी मैं माइक नहीं दूंगा, मैं यू टर्न नहीं लूंगा इस बात से। उसके ऊपर वो एहतजाज शुरू कर देते हैं और फिर वॉकआउट हो जाता है। सही। अब ये सिलसिला जो है वो असम्बली में चल रहा है। इसके ऊपर ये गुफ्तगू है अयाज सादिक साहब की, जो अयाज सादिक साहब ने की। हामिद मीर को उन्होंने इंटरव्यू दिया और फिर ये गलत रिपोर्ट हुई। ये इन्होंने जो कहा है वो ज़रा एग्जैक्टली सुने। कुछ महीने हमारे अच्छे गुजरे, मगर मेरी जो इतला है बड़ी कंफर्म्ड, आप समझ लें कि ये कहा गया हमारे दोस्तों को कि बिजनेस एज यूजुअल नहीं होना चाहिए। ये किसने कहा?
یہ انہوں نے کہا جن کو کہنا ہوتا ہے انہوں نے کہا. اور اس دن سے پچھلی پیر سے جو میرے کولیگز ہیں اپوزیشن کے وہ صرف احتجاج کر رہے ہیں. اور میں نے کئی دفعہ ریکویسٹ کیا کہ جو عوام کے اچھا اس کو رپورٹ کیا ہے جیو نیوز نے, پھر باقی بھی میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے وہاں سے خبر دیکھتے ہوئے اس کو رپورٹ کیا اس طریقے سے کہ اپوزیشن کو, تحریک انصاف کو, تحریک انصاف کی قیادت نے کہا ہے, عمران خان نے, یعنی سب کے لیے انڈرسٹوڈ ہے کہ عمران خان نے کہا ہے اور اس وجہ سے. لیکن ایاز صادق صاحب آن دا بیسس آف انفارمیشن وہ کہہ رہے ہیں میری کنفرمڈ اطلاع ہے کہ جن کی طرف سے کہنا ہوتا ہے, جن کی طرف سے کہا جاتا ہے, ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ بزنس ایز یوزول نہیں ہونا چاہیے قومی اسمبلی میں, معمول کے مطابق کارروائی نہیں چلنی چاہیے. اور پچھلے پیر سے آج ہم بات کر رہے ہیں, جمعرات کا آغاز ہو گیا, وہ اس پیر سے پچھلے پیر کی بات کر رہے ہیں. اور یہ کوئنسائیڈ کرتا ہے اس وقت سے جب ایک ملاقات ہوئی پشاور میں, وہ بھی ہوئی, ایک سنڈے کو بھی ملاقات ہوئی. ملاقات جو پشاور میں ہوئی ہے اس ملاقات کے ساتھ وہ ٹائم کوئنسائیڈ کر رہا ہے کہ اراؤنڈ لگ بھگ اس وقت ایاز صادق صاحب کی اطلاع کے مطابق تحریک انصاف کو جن کی طرف سے کہنا ہوتا ہے ان کی طرف سے کہا گیا ایاز صادق صاحب کے مطابق کہ بزنس ایز یوزول قومی اسمبلی میں نہیں چلنا چاہیے. تقریباً یہی وہ وقت ہے جب شہباز شریف کو وسوسے آنا شروع ہوتے ہیں, اور تقریباً یہی وقت ہے کہ اس ملاقات کے بعد سیکیورٹی ذرائع سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور کی آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں سیاست کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی. کوشش کی گئی بیرسٹر گوہر کی طرف سے اور ان سے کہا گیا کہ نہیں جناب اس کے اوپر ماہر امور امن و امان, کہ اس کے اوپر جناب اپنا بات چیت نہیں ہو سکتی یا نہیں ہونی چاہیے. اب اگر تو کوئی وسوسہ نہیں ہے, اگر تو کوئی شک کا بیج نہیں ہے, نہ اس شک کے بیج میں سے کوئی تنا نکل رہا ہے, نہ وہ کوئی تناور درخت بن سکتا ہے, پھر تو کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. صحیح. شہباز شریف کو وسوسے نہیں آنے چاہیے. ویڈیو کی بھی تھی کہ عرفان صدیقی صاحب نے اس پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ نہیں مذاکرات نہیں ہو رہے, نہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ ہوا ہے, جس پر فواد چودھری کا وہ ٹویٹ تھا جس پر ہم نے کہا, ہاں جس پہ ہم نے کہا تھا وہ کہتے تھے کہ ہمیں بھی یہ پتا تھا, ہمیں بھی یہی لگتا تھا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. تو اب ہمارے سامنے اس وقت ایک بڑی کلیئر قسم کی جو ہے وہ پکچر آ چکی ہے. وہ یہ کہ حکومت کے کیمپ میں پریشانی ہے, حکومت کے کیمپ میں اس وقت ایک سراسیمگی کی کیفیت ہے. وہ پریشان ہے, ان کو یہ لگتا ہے کہ جن سے ہمارا پیار ہے ان کا پیار کہیں اور نہ ہو جائے. عمران خان اور تحریک انصاف کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ایندھن ہے جس کے اوپر موجودہ حکومت کا انجن چل رہا ہے. بالکل یہ ایندھن جس دن ملنا بند ہو گیا اس دن جو ہے وہ معاملات خراب ہو جائیں گے. یہ کوئی عجیب و غریب قسم کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. دیکھیں ابھی اس سارے معاملے کو نا دو سینیریوز میں دیکھا جا سکتا ہے. ایک یہ کہ یہ مدر آف آل ٹریپس ہے. اچھا, کہ کوئی مدر آف آل ٹریپس آیا ہے تحریک انصاف کو, انٹرنیشنل پریشر شروع ہوتا ہے اراؤنڈ 15 دسمبر, جو پیک پہ جانا شروع ہوتا ہے, اور اچانک سے تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے راضی ہیں, اور وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو مذاکرات کے لیے بالکل ہاتھ نہیں پکڑا رہے تھے, کمیٹیاں بن جاتی ہیں, مذاکرات پر بیٹھ جاتے ہیں, انٹرنیشنل پریشر تھوڑا سا ایز آؤٹ ہونا شروع ہوتا ہے. تو ایک تو یہ اس میں تھیوری ہو سکتی ہے کہ یہ سارے کا سارا ایک ٹریپ ہے. اچھا, کہ مذاکرات میں الجھا دو, تھوڑی سی اچھی وائبز دو, ریلیکس تھوڑا سا کر دو, چیزوں کو تھوڑا سا بہتر کر دو, پولیٹیکل سپیس تھوڑی پیدا کر دو. دھول بیٹھے گی تو کچھ نظر آئے گا. لیکن وہ اس کا مطلب یہ قطعاً بھی نہیں ہے کہ کوئی تحریک انصاف کے لیے کوئی اوپن فیلڈ بن گئی ہے اور موجودہ حکومت کے خاتمے کا کوئی وقت آ گیا. لیکن موجودہ حکومت کی حالت یہ ہے کہ وہ اتنی سی سپیس بھی کریٹ ہوتے دیکھ کر, رابطوں کا اتنا سا بھی ایک ونڈو اوپن ہوتا دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے. صحیح. ایک طرف پہلے لانچ ہوتے ہیں جاوید لطیف صاحب, وہ کہتے ہیں کنپٹی پر بندوق رکھ کے مذاکرات کروائے جا رہے ہیں, زبردستی ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو چھوڑ دو. پھر خواجہ آصف صاحب وہ اس میں آتے ہیں کہ دیکھ لینا کہیں ہاتھ ہی نہ ہو جائے تمہارے ساتھ,
وہ جو خواجہ سعد رفیق کے والد کے جی تعزیتی کانفرنس پر، تعزیتی کانفرنس کے اوپر وہ خطاب کرتے ہیں، وہاں پر وہ گفتگو کرتے ہیں، پھر ٹاک شوز میں مختلف بیٹھ کر وہ مذاکرات کے پروسیس کو ڈیریل کرانے کے لیے بات کرتے ہیں. کہتے ہیں سب سے زیادہ روڑے میں اٹکاؤں گا، میں سب سے بڑا مخالف ہوں، پھر وہی قرآن کی قسم کہہ کے کہتے ہیں نہیں مخالف نہیں. پھر آنا شروع ہوتا ہے اس کے نتیجے میں وسوسے شہباز شریف کو، اس کے بعد عرفان صدیقی صاحب کی انٹری ہوتی ہے، اور لیٹسٹ ہے ایاز صادق صاحب کی، جی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے پیر سے ان کی طرف سے، جن کی طرف سے کہا جاتا ہے، کہا گیا ہے اپوزیشن کے دوستوں کو کہ آپ نے بزنس ایز یوزول نہیں چلنے دینا. تو اس وقت ایک پرفیکٹ قسم کی بد اعتمادی پیدا ہوتی دکھائی دے رہی ہے موجودہ حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. صحیح. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، ان کا کانفیڈنس، یہ دونوں کہانیاں سائڈ بائی سائڈ چل رہی ہے نا. ایک فیصل چودھری صاحب جیل سے باہر نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب رہا ہونے والے ہیں. اس کے بعد جناب عمران خان صاحب کے بڑے کانفیڈنس سے بھرپور قسم کے میجک بال والے بیان آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ اسی قسم کے بیان دیتی ہیں. صاحبزادہ حامد رضا میرے ٹاک شو میں بیٹھ کر انہوں نے بیان دیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے مسکرانے کے 2-2.5 سال مار کھانے کے بعد ہمارے مسکرانے کے دن آ گئے. اس اگلے دن وہ کاشف عباسی کے شو میں بیٹھے، وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہمارے مسکرانے کے نہیں، ہمارے قہقہے لگانے کے دن آ گئے. پھر ڈری ہوئی حکومت کو مزید ڈرا دیا. پھر پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ ابھی بھی القادر کیس میں، ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو 1400 سال کی 100 سال کی سزا سنائے جانے کے بعد بھی وہ یہ کانفیڈنٹ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ موو ہو رہی ہیں اور عمران خان جو ہے وہ بڑا جلد باہر ہوں گے اور معاملہ جو ہے وہ ڈیل پہ پھنسا ہوا ہے. اس تمام سینیریو میں عمران خان کا اسٹیٹمنٹ اڈیالہ جیل سے آتا ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ خوشائند ہے یہ جو بات چیت ملاقات ہوئی گوہر علی امین گڈا پور کی ہوئی ہے، تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بات چیت اور مذاکرات ہونے چاہیے اور وہی ہونے چاہیے. اب یہ وہ سینیریو ہے جس میں اب آپ گفتگو کر رہے ہیں 23 جنوری، اور 23 جنوری کا منظرنامہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ 9 دن کے بعد 31 جنوری کی ڈیڈ لائن ہے، اور 31 جنوری کے بعد تحریک انصاف کی طرف سے ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. صحیح. اور جو حکومت ہے اس کی پریس کانفرنس کا جو آپ کو فلیور نظر آیا تھا 16 جنوری کو، میں نے بہت سارے لوگ جو ان مذاکرات میں شریک تھے ان سے بات کی، صرف پی ٹی آئی سائڈ نہیں، حکومت کی سائڈ پر بھی اس کو کنفرم کیا جی کہ کیا وہ جو لینگویج، جو انداز گفتگو، جو گفتگو میں اضطراب اور انکار کا پہلو تھا، جو ان مذاکرات کے فوراً بعد ہونے والی پریس کانفرنس میں رانا ثناء اللہ اور عرفان صدیقی کے لہجے میں تھا، کیا اس سے 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے جو نشست ہو رہی تھی قومی اسمبلی میں، وہاں پر بھی حکومت یہی اندیا دے رہی تھی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، جو کچھ ہوا ہے اس مذاکرات کی نشست کے اختتام اور پریس کانفرنس کے درمیان ہوا ہے. پھر جب آپ اس کو ذرا باریک بینی سے دیکھتے ہیں تو وہ ٹائم ہے جس وقت وہ اندر بیٹھے تھے، اس وقت تک آرمی چیف اور بیرسٹر گوہر اینڈ علی امین گڈا پور کی ملاقات کی کنفرمیشن نہیں آئی تھی. اچھا. کنفرمیشن آتی ہے اور اس کے بعد حکومت کا لہجہ اور گفتگو بدلتی ہے، جس سے اب لگتا یہ ہے، یہ اگین ایک تھیوری ہے، لگتا یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کو احساس ہو گیا کہ چیزیں، معاملات بگڑنے کی سٹیج پر آ سکتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کیسا ہے، ان کو یہ مسئلہ ہے کہ ادھر لڑائی ہے کہ نہیں، ادھر لڑائی جاری نہیں رہے، لڑائی کے بینیفیشری. دیکھیں نا، اب اگر آپ فیصل واڈا جو غائب ہو گئے تھے، جی وہ پتہ ہے نا کہ تقریباً 2-2.5 ہفتے 3 ہفتے وہ اسکرین ہائبرنیشن، وہ غائب ہو گئے. وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو ہر دوسرے ٹاک شو میں بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، ایک دن میں 9 میں بھی آتے ہیں، اور ان کا وہاں پر مقصد ہی یہ ہے کہ یہ بتانا کہ عمران خان از فنشڈ، عمران خان از گون، عمران خان ختم، پاکستان تحریک انصاف ختم، کوئی فیوچر نہیں ہے، موجودہ حکومت، موجودہ سسٹم. ہاں، وہ پچھلے 3 دن سے بیٹھ کے ہر ٹاک شو میں عمران خان کی پاپولیرٹی کا راگ الاپ رہے. لڑائی بھی ہوگی ان کی آج. وہ حسن ایوب کے ساتھ الجھ بھی پڑے اس بات کے اوپر، انہوں نے کہا پاپولر تو عمران خان ہے اور موجودہ حکومت کے نکمے پن کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو دیکھیں، مجھے نہیں لگتا کہ حکومت، کمنگ بیک ٹو دی ایکچوئل کوسچن کہ کیا یہ مذاکرات میں حکومت، اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ جو انہوں نے کہا تھا نا پریما فشائی، جی بادی النظر میں، جی
لگتا یہ ہے کہ جو تحریک انصاف مطالبے کر رہی ہے ان کے اوپر فلاں ریزن کی وجہ سے عمل درآمد نہیں ہو سکتا، تو وہی فلاں ریزن جو ہے وہ اب ڈرافٹ ہوں گے، اور 28 تاریخ کو انہوں نے کمیشن وغیرہ کی طرف نہیں جانا، انلیس کہ کوئی اور بہت بڑی کوئی درمیان میں چیز تبدیل ہو جائے۔ فی الوقت یہی نظر آتا ہے کہ مذاکرات اب فی الوقت 9 مئی کے حوالے سے تو کنفرم آ گئی نا کہ نہیں بنا، ایسے ہی پیچھے بچتا ہے 26 نومبر کا، تو اس میں محمد مالک صاحب بہت پہلے بتا چکے کہ اس میں حکومت کبھی بھی نہیں جائے گی کیونکہ الزام ان پر ہے گولی چلانے کا۔ تو اب لے دے کے سارا معاملہ آ گیا کہ 31 جنوری سے آنورڈ پاکستان تحریک انصاف نے کیا اسٹریٹجی رکھنی ہے، اور آج جس وقت ہم یہ گفتگو ریکارڈ کر رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم یہ لگا دیں گے، اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں بریفنگ چل رہی ہے کانگریس مین کو، اور اس بریفنگ کے نتیجے میں آنورڈ کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، اور کیا آنے والے 1-1.5 ہفتے میں 2 ہفتے میں کسی ہیئرنگ کا اہتمام، کچھ بیانات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو اس سے پھر وہ یہ جتنے بھی ایلیمنٹس میں نے گنوائے ہیں، یہ سارے ڈاٹس کنیکٹ یہ ان میں بدلاؤ آئے گا اکارڈنگ ٹو دا ٹیمپریچرز، انٹرنیشنل ٹیمپریچرز، صحیح، وہ کس قسم کے چل رہے ہیں اور حکومت کیا کوششیں کر رہی ہے، اس پہ پھر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں۔ چلیں، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے وقت کا، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔